Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाज़रीन, वफाकी काबीना ने TLP जमात को कल अदम करार दे दिया. इसके अलावा वज़ीर आला KPK मिस्टर सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद में अडयाला जेल के बाहर धरना दिया है. तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ मैच हार गया, वो भी जानना ज़रूरी है. और मूविंग ऑन, एक अफसोसनाक वाक़या आपको बताएंगे. इस्लामाबाद में SP मिस्टर अदील अकबर ने सुसाइड अटैम्प्ट की है. ये वाक़या कैसे पेश आया और इसके पीछे क्या वजूहात है, मैं जानना चाहूँगी. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, सबसे पहले बात करते हैं, वफाकी काबीना ने TLP जमात को कल अदम करार दे दिया. उसके हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? ये असल में पंजाब हुकूमत ने भी जो है सिफारिश की थी वो वफाकी हुकूमत को कि TLP जो है उसे कालअदम करार दिया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए. तो उसके बाद वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ जिसमें एजेंडे पे जो है ये इशू था और काबीना ने मंजूरी दे दी बाज़ाब्ता तौर पे. ठीक. तो अब जो है TLP जो है वो कालअदम तंजीम करार पा चुकी है. इससे पहले माजी में भी इस तरह होता रहा कि कुछ मजहबी तंजीमों को, कुछ दीगर तंजीमों को उनकी जो है एक रियासत मुखालिफ एक्टिविटी और ममनुआ जो एक्टिविटी है उसकी वजह से कालअदम करार दिया जा चुका है. वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है. तो उस लिस्ट में अब ज़ाहिर है कि TLP भी शामिल हो गई है. और ये हालिया जो वाक़यात हुए हैं, जो एहतजाज हुआ TLP की तरफ से, और एहतजाज एक ऐसे मौके पे फ़लस्तीनियों के लिए वो एहतजाज हुआ जब गज़ा जंग बंदी जो मुआहदा है उस पर अमल शुरू हो चुका था. बिल्कुल. और दोनों तरफ से यरगमालियों और लाशों की वापसी का अमल शुरू हो चुका था. एक्सचेंज होना शुरू हो गई. बिल्कुल. और इमदाद पहुंचना शुरू हो गई थी और एक मुस्तकिल सीज़ फायर जो है उस पे बात हो चुकी थी. तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो ये एहतजाज शुरू हुआ. उसमें काफ़ी जो है नाखुशगवार वाक़यात लाहौर में भी और GT रोड पे मुरीदके में और रावलपिंडी में वो पेश आए और मुज़ाकरात भी चलते रहे मज़कूरा जो तंजीम है उनकी लीडरशिप के और पंजाब हुकूमत के उससे पहले, और उधर दूसरी तरफ भी अगर आप बात करें तो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से भी. मगर वो जो मुज़ाकरात थे वो किसी नतीजा पे नहीं पहुंच सके. फिर जो है वो ज़ाहिर है कि इदारे भी हरकत में आए और पुलिस ख़ास तौर पे इसमें गिरफ़्तारियाँ भी हुई, लोग ज़ख्मी भी हुए और कुछ जो है वो नाखुशगवार वाक़यात की भी इत्तला है. तो अब यह है कि जो लीडरशिप है TLP की वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सकी. जो इनके जो है वो लीडर हैं साद रिजवी और उनके भाई हैं. तो ये इत्तला है कि पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मार रही है और पुलिस से जब भी हमारी बात हुई है उन्होंने उनकी फ़िलहाल गिरफ़्तारी के हवाले से जो है वो तस्दीक नहीं की. मगर अब चूँकि एक कालअदम करार दे दिया गया. अच्छा, बज़ाहिर तो मामला यही है, बज़ाहिर तो यही है कि वो एक एहतजाज जो है फ़लस्तीनियों की ऐसे मौके पे शुरू किया गया जब जंगबंदी का असूली फ़ैसला जो है वो कर लिया गया था. उसमें गारंटर जो हैं वो भी काफ़ी ममालिक जो हैं वो शामिल थे. ऐसी सूरत हाल में इस तरह की जो है वो एक्टिविटी हुई जमात की तरफ से और वो रुकी नहीं. जो है ना बारहा पंजाब हुकूमत की तरफ से कोशिशों के बावजूद और पंजाब पुलिस की तरफ से कोशिशों के बावजूद और मुज़ाकरात के ज़रिए मसले को हल करने के कोशिशों के बावजूद, और अब जो है ये फ़ैसला किया पंजाब हुकूमत ने कि पाबंदी लगाई जाएगी और उनने वफाकी हुकूमत से सिफारिश की और वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इजलास बुलाकर वफाकी काबीना का उसमें जो है वो मंजूरी दे दी है. और अब ज़ाहिर है कि इस मज़कूरा तंजीम के लिए ख़ासी मुश्किलात होंगी.
سر کوئی رسپانس آپ کو لگتا ہے یا کوئی فیڈ بیک آ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں اب کیا اس میں آنا، یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ان کی ایک غلط حکمت عملی اور غلط پالیسی تھی. یہ اتنی بات ہمیں ضرور کرنی پڑے گی. اور اس میں زیادہ بہتر میری نظر میں یہ تھا کہ مذاکرات کے ذریعے جو بھی ڈیمانڈز تھے اور جائز جو مطالبات تھے ان کو حل کر لیا جاتا. کچھ ایک ملکی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہمیں فتنۃ الخارج جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جب بھارت جو ہے وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے یہاں پر جو ہے نا انتشار اور بدامنی پھیلا رہا ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے اور ایک جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، تو ایسی سچویشن میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک یونٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اس طرح کی دھڑے بندیوں میں، گروپوں میں، اور ہم اس طرح کی صورتحال سے جو ہے نا وہ دو چار ہوں اور ملک کو کریں. تو ہم چونکہ ایسی صورتحال میں متحمل نہیں ہے کہ کوئی بھی، ایون کوئی سیاسی جماعت ہو، ایون کچھ مذہبی جماعت ہو، ایون کوئی بھی گروپ ہو، وہ جو ہے اس طرح کی ایک محاذرائی جو ہے نا کرے. اس کی نہ جو ہے پاکستان اور نہ ہی حکومت اور نہ ہی ادارے اس وقت متحمل ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں ہمیں. اور ظاہر ہے کہ جب مذاکرات ہوئے تو یہ ٹی ایل پی کی قیادت کو بارہا یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی گئی کہ جو آپ سرکمسٹانسز ہیں، جو موجودہ حالات ہیں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اسے سمجھیں اور اپنی کال جو ہے وہ واپس لیں اور اس کو پرامن طریقے سے جو ہے وہ ہجوم کو وہ منتشر کریں اور اس طرح کا. مگر میرے خیال میں جو ابھی تک ایک ماضی کی طرح، ماضی میں بھی اس طرح کی صورتحال ہوئی تو ایک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیل سے سعد رضوی جو ہیں ان کا ایک ویڈیو پیغام آ گیا اپنے کارکنوں کے لیے اور جتنا بھی ان کا وہ ایک چاہنے والے فین گروپ ہے ان کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ بس آپ گھروں کو لوٹ جائیں اور پرامن طریقے سے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں یہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں. تو ان کے ایک اس ویڈیو پیغام سے ڈسپرس ہو جاتا ہے ہجوم. یہ بالکل ہمارے سامنے کی باتیں ہیں اور سموتھلی چیزیں دوبارہ سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. مگر اس مرتبہ ابھی تک ان کی طرف سے ایسا کوئی مے بی ان کو یہ آپشن دیا گیا ہو کہ آپ اس طرح کا کوئی پیغام جاری کر دیں، وہ کوئی ویڈیو پیغام اس طرح کا بھجوا دیں انہیں. وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ آمادہ کرنے میں کامیاب نہیں رہی اور ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا پیغام نہیں آیا یا انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، جس کے بعد وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر. بات کریں گے وزیر اعلیٰ کے پی کے مسٹر سہیل افریدی کی. ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے رہائی بانی پی ٹی آئی کی، اور اب دیکھیں اسلام آباد میں اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے دھرنا دیا. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا کچھ تو پرفارم کر کے دکھانا ہے. اب فرق کیا ہوا، پہلے یہ دھرنا جو ہے وہ علی مین گنڈا پور دے دیا کرتے تھے جیل کے باہر. جی اچھا، پہلے اسی طرح کا دھرنا یا احتجاج جیل کے باہر جو ہے وہ علیمہ خان کرتے تھے اور بانی پی ٹی آئی کی دیگر جو بہنیں ہیں وہ کر دیتی، چند کارکن کر دیتے. اکثر وہ زبردستی گرفتار ہو جایا کرتی تھی، پولیس کی گاڑی میں چڑھ گئی پھر اتر گئی آگے جا کے. تو یہ تو پہلے بھی چل رہا تھا. مثلاً چینج کیا آیا کے پی کے میں، سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ کے پی کے بننے سے چینج کیا آیا؟ مثلاً کے پی کے میں کیا چینج آیا؟ نہیں، آپ اسی سیاست کی چلے بات کر لیں. ہاں جی، آپ اسی احتجاجی سیاست کی ہی بات کر لیں. آپ اڈیالہ کے باہر کی ایکٹیویٹی کی چلے بات کر لیتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کیا مثلاً سہیل افریدی کے آنے سے کیا اڈیالہ کے دروازے کھل گئے، در و دیوار کانپ گئے، وہاں پہ جو ہے نا وہ کوے اڑنا شروع ہو گئے، چڑیاں اور طوطوں چہچہا کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور کیا مثلاً چینج پوائنٹ؟ یہ کام تو علی مین گنڈا پور کر رہے تھے. جی میرا خیال اس سے تھوڑا بہتر ہی کر رہے تھے، 4 بندے زیادہ ہی تھے جب وہ بیٹھتے تھے وہاں پہ، اور علیمہ خان بھی کر رہی تھی، ان کے ساتھ بھی لوگ نظر آتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حل نہیں ہے مسئلے کا. اور سہیل افریدی
یہی کر سکتے تھے اور یہی کر سکتے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھیے جو جیل ایس او پیز ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک جو استحقاق ہے کسی بھی قیدی کا اور سابق وزیر اعظم کا, اگر ان کی طرف سے لسٹ میں سہیل افریدی کا نام ہے اور وہ ملنا چاہتے ہیں اور ملاقات کا دن بھی ہے, ملاقات کے اوقات بھی ہیں, تو ملاقات کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ملاقات ہو جانی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. آپ بتائیں کیا اس میں متعدد مرتبہ ہمارے پاس یہ شواہد پہنچے ہیں کہ جب جب علیمہ خان احتجاج کر رہی ہوتی تھی کہ میں نے ملنا ہے اور مجھے جانے نہیں دیا جا رہا, تو ان فیکٹ عمران خان کی طرف سے ہی جو لسٹ جاری کردہ ہوتی تھی ملاقاتیوں کی, اس میں علیمہ خان کا نام نہیں ہوتا تھا. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اسی طرح کی صورتحال بڑی دفعہ علی من گنڈا پور کے ساتھ بھی رہی کہ ان کا نام ہی نہیں شامل کیا جاتا لسٹ میں. اچھا وہ ملنے والا ہی نہیں ملنا چاہ رہا ایک شخص سے, تو اچھا یہ صرف اور صرف نا ایک یہ سٹیج لگانے کے لیے اور یہ ایک نا ماحول بنانے کے لیے اور ایک مظلومیت کارڈ کھیلنے کے لیے اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں اور اس طرح کے حربے جو ہے وہ آزمائے جاتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات کا دن بھی ہو اور فیملی ڈے ہے اور علیمہ یا خان فیملی, اگر فیملی ڈے ہے تو پھر فیملی ڈے علیمہ خان کی بات کریں, اگر دیگر ملاقاتیوں کا دن ہے اور وہ اور عمران خان ملنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی ملاقات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا وہ ایک لکیر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جیل حکام ہیں موجود ہیں, ان سے بات کی جائے, سپرینٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بات کی جائے, آئی جی جیل خانہ جات ہے ان سے بات کی جائے, ہوم منسٹر سے بات کی جائے, ان سے پوچھا جائے جی کہ ذرا اس دن کا ہمیں اگر آپ ایک پریکٹیکلی ایک احوال بتا دیں کہ لسٹ کیا تھی خود اندر سے آنے والی اور کتنے لوگ جو ہے نا وہ ملاقات کے لیے آئے, اس میں کن کا نام تھا, کس کو الاؤ کیا گیا, نہیں کیا گیا, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ زیادہ تو اچھا اس سے زیادہ آپ سہیل افریدی کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ بلو دی بیلٹ جائیں گے تو پھر معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا. اگر یہاں مذہبی جماعت کالعدم قرار پا سکتی ہے تو اب جو وقت چل رہا ہے اگر یہ زیادہ چونچا کریں گے تو پی ٹی آئی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی بھی پابندی کا شکار ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا آپ نہ بلو دی بیلٹ جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ دھمکا سکتے ہیں, نہ ہی ڈرا سکتے ہیں, نہ ہی بلیک میل کر سکتے ہیں, کوئی ایکٹیویٹی جو ان کے لیے بھاری اور نہ ہی لگ رہا ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ کسی طرح کی بلیک میلنگ میں اور کسی طرح کے دھونس میں اور دھمکی میں آئیں گے. اس وقت جب میں بار بار مجھے یہ بات کرنا پڑ رہی ہے, اس وقت جب آپ کو فتنۃ الخوارج جیسے دہشت گردی کا سامنا ہے, جب آپ کو افغانستان سے ہونے والی جو ہے نا دہشت گردی کا سامنا ہے, جب آپ کو انڈیا جو ہے اس کی پراکسیز کا سامنا ہے, اس کی ایک وار کا سامنا ہے, اور وہ جو سو کالڈ سندور آپریشن ہے اس کی دھمکیاں ہیں, تو ایسی صورتحال میں آپ بلا جواز جو ہے آپ یہاں پہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ میلہ نہیں لگا سکتے اور دمادم مسک لندر والی جو ہے نا وہ راگ نہیں الاپ سکتے. ہاں آپ اپنے جائز بات کریں, کیسز کورٹ میں ہیں, کورٹ میں جا کے فائٹ کریں, اس کے بعد احتجاج ہے, آپ کا حق ہے, آپ ضلعی انتظامیہ سے باضابطہ جو طریقہ کار ہے اس سے آپ اجازت لیں, این او سی لیں, ایک جگہ کا تعین کریں, وہاں پہ بیٹھ کے آپ پورا امن اپنا احتجاج کریں. میرا نہیں خیال کہ کوئی روکے گا. جلسہ کرنا چاہتے ہیں باضابطہ کس شہر میں کرنا چاہتے ہیں, اس شہر کی ضلعی انتظامیہ سے باضابطہ آپ اجازت لیں, وہاں آپ جا کے جلسہ کر لیں, کوئی بھی نہیں روکے گا آپ کو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ضلع انتظامیہ کہے گی کہ آپ اس چوک میں یا اس گراؤنڈ میں نہ کریں, یہ سامنے والی میں کر لیں. ٹھیک ہے نا, وہاں ہم آپ کو سیکورٹی بھی دیں گے, وہاں آپ کو جو ہے نا وہ پانی بھی پلائیں گے اور
جوس بھی پلائیں گے اور آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا لیں. اچھا اب سوال پھر یہ ہے جاتے جاتے کہ احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں آپ؟ ذرا یہ تو کلیئر کر دیں. سہیل افریدی یا علیمہ خان یا اڈیالہ والے صاحب، ایک سوال ہے، میں ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے یہ سوال کیا ہے میں پوچھتا ہوں سوال. احتجاج آپ کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ذرا کلیئر تو کلیئرٹی تو کریں. آپ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت سے لڑائی نہیں ہے. حکومت سے آپ کی لڑائی نہیں، وفاقی حکومت سے نہیں ہے، پنجاب حکومت سے بھی نہیں ہے، سندھ حکومت سے نہیں، بلوچستان حکومت سے بھی نہیں، کے پی کے میں آپ کی اپنی حکومت ہے. آپ کی لڑائی کس سے ہے؟ ذرا یہ تو بتائیں. اور جس سے لڑائی ہے وہ کس بات پر ہے؟ یہ تو کلیئر کریں تھوڑا سا. ایک لوگوں کا آپ وقت ضائع نہ کریں نا. آپ وہاں پہ جو ہے نا ایک تھیٹر لگا رہے ہیں اور تھیٹر کا شو چل رہا ہے وہاں پہ، اور آپ جو وہاں پہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح ایجنڈا کیا ہے، کس ایشو پہ احتجاج کر رہے ہیں، کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ رہائی مطالبہ ہے تو رہائی تو نہ وفاقی حکومت نے کرنی ہے اور نہ ہی کسی ادارے نے کرنی ہے. رہائی تو ہونی ہے عدالتوں سے، سزائیں ہونی ہے عدالتوں سے. تو کیا آپ عدالتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ عدلیہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ بتائیں گے نہیں. احتجاج کر رہے ہیں کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ جس بات پہ کر رہے ہیں، جس کے خلاف کر رہے ہیں، کیا اس کی ڈومین ہے جس کے خلاف کر رہے ہیں؟ آپ کے ڈیمانڈز جو ہیں، وہ جو آپ کے مطالبات ہیں، آپ جس کے خلاف کر رہے ہیں ان کی ڈومین بھی ہے کیا وہ کریں گے یا ان کی کوئی اس سارے ایشو میں کوئی انٹرفیرنس ہے، مداخلت ہے؟ بتائیں گے نہیں. احتجاج کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. اس طرح کے احتجاج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی رزلٹ نہیں ہے. 0 + 0 = 0. یہ اس کا نتیجہ ہے، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، یعنی یوز لیس ہے. اور آنے والے پورے 1 سال میں بھی. ان کی جگہ اگر کوئی اور بھی وزیر اعلیٰ آ جاتی ہے تو یہی ایجنڈاز ہیں. مس میں یہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو لگا دیں وزیر اعلیٰ. آپ کسی کو، علیمہ خان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیں، رزلٹ سیم ہے. کسی کو بنا دیں، اندر سے بشرا بی بی کو نکال کے بنا دیں وزیر اعلیٰ کے پی کے. وزیر اعلیٰ کے پی کے بدلنے سے توشہ خانہ کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے، 9 مئی کے کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے، 190 ملین پاؤنڈ کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے. ٹرو. سائفرز جو ہے نا، جھوٹا سائفر وہ سچا نہیں ہو جائے گا. یہ وزیر اعلیٰ بدلنے سے نہیں ہوگا. آپ نے اصل میں اپنی پارٹی کو ڈیمیج کیا ہے ہمیشہ کی طرح. آپ نے اپنے لوگوں پہ عدم اعتماد کیا ہے. یہ آپ ہی کے لوگ لائے ہوئے تھے نا. کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے اس طرح سے بیچ چراہے لا کے جو ہے نا ذلیل کیا اور ان کا ہاتھ چھوڑا؟ کتنے لوگ ہیں؟ کہاں سے میں شروع ہوں؟ علیم خان سے شروع ہو جاؤ، جہانگیر خان ترین سے شروع ہو جاؤ، اون چودھری کی بات کر لیں، شیر افضل مروت کی بات کر لیں. کس کس کی بات کرنی ہے؟ وہ سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی فوزیہ قصوری کی بات کر لیتے ہیں. وہ امریکہ بیٹھی ہوئی. آپ بات کر کے دیکھیں نا، فوزیہ قصوری جیسے لوگوں کی کیا خدمات تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور وہ کیا منشور تھا پاکستان تحریک انصاف کا، کیا ایجنڈا تھا، کون سی تبدیلی کی بات ہو رہی تھی. کیا کسی ایک پہ بھی آج یہ وہ والی پی ٹی آئی، یہ وہ والی پی ٹی آئی نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا اپنے لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی اب پارٹی نہیں رہی. یہ چند خوش آمدی ہیں، اور یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ سہیل افریدی کا جو حال ہے یہ علی مین گنڈا پور سے بھی برا ہوگا. یہ آپ میری بات یاد رکھنی ہے آپ نے. یہ جو بڑکے ہیں نا، یہ بڑکے اس سے بڑی بڑکے نہیں ہیں جو علی مین گنڈا پور مارتے تھے. تو یہاں پہ اس پارٹی کے اندر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی کی کوئی قدر نہیں ہے، کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے، کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 1 مین پارٹی. اپنے سے آگے عمران خان نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. یہ بیڑ بکریاں ہیں عمران خان کے لیے، یہ ٹیشو پیپرز ہیں جن کو جب ضرورت پڑی یوز کیا اور پھینک دیا. اتنی سی بات ہے.
تو یہ جو اڈیالہ کے باہر احتجاج ہے یا اندر احتجاج ہے, اڈیالہ کی چھت پہ احتجاج ہے, اڈیالہ کی کسی دیوار پہ احتجاج ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے سر, دیکھتے ہیں مزید کیا رسپانس آتا ہے یا کیا صورتحال بنتی ہے ان دھرنوں کے بعد, اور کیا جواب آتے ہیں اپوزیشن سے یا حکومت کی جانب سے آبویسلی. لیکن سر بات کریں گے اگین پاکستان کی, جو میچ ہوا ہے اس میں پاکستان ہار گیا ایز یوزول. میں تو پہلے آپ سے کہا تھا, دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک میں نے کہا تھا 2 آپشن ہے آپ کے پاس نا, آپ تھوڑا حکمت عملی سے کھیل کے اس میچ کو ڈرا کی طرف لے کے جا سکتے تھے, مگر نہیں ہوا. نہیں, بیٹنگ بھی اس میں بری طرح فلاپ ہوئی. ادھر جو ہے ساؤتھ افریقہ کی دوسری اننگ میں 9ویں وکٹ میں ایک پارٹنرشپ لگ گئی بڑی. بالنگ بھی وہاں جو ہے نا نہیں چل سکی, نہ فاسٹ بالرز کامیاب ہوئے سوائے ایک اسپنر کے, باقی اسپنرز بھی آپ کے فارغ ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا سنہری موقع تھا, اور آپ نے ٹیسٹ چیمپئن ٹیم ساؤتھ افریقہ سے سیریز جیتنی تھی. ٹھیک ہے, اور بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ کو تھا ہوم گراؤنڈ اور ہوم وکٹس کا, وہ بھی گوا دیا موقع. تو خیر کی خبر ایک آدھ آئی تھی, وہ یعنی کہ وہ دیکھیں اتنی دیر کے بعد ایک ٹیسٹ کی شکل میں ایک میچ جیتا جو ہم نے پہلا, تو اس میں اس طرح سے لوگ خوش تھے, اور مبارکبادیں جو ہے نا چیئرمین پی سی بی بھی دے رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس مرتبہ مبارکباد دی کامیابی پر. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے مبارکباد دی, تو وہ تھوڑا سا نا اب وقت لگے گا چیزوں کو. دیکھیں ٹیسٹ پلیئرز کو کھلایا جائے ٹیسٹ ٹیم میں, او ڈی آئی فارمیٹ کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو او ڈی آئی اسکواڈ میں شامل کیا جائے, اور جو T20 کھیلنے والے تیز کھیلنے والے پلیئرز ہیں ان کو T20 میں شامل کیا جائے, مطلب کیٹیگرائز کیا جائے پرفارمنس. ظاہر ہے پوری دنیا کی طرح. تو ایک جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ہی آپ جو ہے نا وہ دوبارہ سے کھوئی ساکھ کو بحال کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اب وہ ٹیسٹ تو نکل گیا ہاتھ سے, وہ سیریز برابر کر لی, وہ ساؤتھ افریقہ نے کم بیک کیا, بڑا زبردست کھیلی ہے ساؤتھ افریقہ. اب یہ ہے کہ آگے T20 میچز ہیں, اس میں اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. T20 میں جو اس سے پہلے ایشیا کپ میں صورت آ رہی وہ تو آپ کے سامنے, ہم گرتے پڑتے فائنل میں تو پہنچے لیکن جیت نہیں سکے. اب یہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ چونکہ ایک دنیا کا بڑا کھیل ہے, T20 کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو ٹیسٹ کرکٹ کو حاصل ہے, مگر یہ ہے کہ چلیں لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ T20 میں کیا پرفارمنس ہوتی ہے, اب کن کن کی اس میں واپسی ہے, کن کن پلیئرز کی, کون کون سے چینج ہوتے ہیں پلیئرز, اسکواڈ کیا بنتا ہے. تو اب یہ ہے پھر آگے چل کے ٹرائی اینگولر سیریز ہے جس میں ہم بات کر رہے تھے افغانستان نے آنے سے انکار کیا ہے, اور اس میں سری لنکا ہے, اور افغانستان کی جگہ بنگلہ دیش سے بات چل رہی تھی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ بظاہر تو افغانستان کے ساتھ جو سیز فائر ہے وہ جو ہے ایک پرولونگ ہو رہا ہے, اور چیزیں جس طرح ایک خرابی کی طرف جا رہی تھی وہ دوبارہ سے بہتری کی طرف آنا شروع ہوئی ہیں, اور تھوڑے سے حالات بہتری کی طرف بھی جانا شروع ہوئے ہیں. مذاکرات جو ہیں اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو افغانستان اس سے پہلے جو ہے وہ حامی بھرتا ہے آنے کی, نہیں بھرتا, اگر نہیں کرتا تو پھر بنگلہ دیش یا کوئی بھی ایشین ٹیم جو ہے اس کو تیسری ٹیم کے طور پہ جو ہے وہ انوائٹ کیا جائے گا, اور پھر ٹرائی اینگل سیریز ہے. اچھا اس میں بھی ظاہر ہے کہ اگر اس میں ساؤتھ افریقہ والی سیریز میں یہ ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے تو کون کون کنٹینیو کرتا ہے. میں مجھے توقع تھی کہ بابر اعظم اور رضوان جو ہے نا اس میں بڑا اچھا پرفارم کریں گے, لیکن اس لیول کی پرفارمنس جو ہے نا نہیں آئی. اب ان کو T20 میں شامل کیا جا رہا, نہیں کیا جا رہا. البتہ یہ ہے کہ کرکٹ ہماری لڑکھڑا ہی رہی ہے, ہمیشہ کی طرح ڈاماڈولی کام ہے. بالکل ٹھیک. چلے دیکھتے ہیں اب T20 میں کیا پرفارمنس ہوتی ہے. جیتنے کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, پرفارم کتنا اچھا کر لیں گے یہ دیکھا جائے گا. سر افسوسناک واقعہ ہے اسلام آباد کا, ایس پی مسٹر عدیل اکبر کی بات کرتے ہیں جنہوں نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے, تفصیلات کیا, اور یہ ماجرا کیوں پیش آیا؟ ابھی تک نا یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے. ایس پی عدیل اکبر جو ہیں یہ تقریباً ان کو 1.5 ماہ ہوا ہوگا, 1 ماہ, ایس پی بلوچستان سے یہ اسلام آباد ٹھیک ٹرانسفر ہوئی ہے, وہاں سرو کر رہے تھے بلوچستان, اور
اور یہ بڑے ینگ آفیسر ہیں اور بڑے ایکٹیو آفیسر ہیں, اور ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں یا فوٹیجز, اور ان کی ایکٹیویٹی اور لوگوں سے ایک جو کنونسنگ آپ کے اندر ایک پاور ہوتی ہے نا, تو ان کی جو اسپیچز ہیں مختلف جگہوں پہ, یہ کچھ چھوٹے موٹے موب سے اگر خطاب کر رہے ہیں, لوگوں سے کر رہے ہیں, یا اپنے سبارڈینیٹ سے کر رہے ہیں, یا اپنے کولیگ سے کر رہے ہیں, تو بڑا لاجک کے ساتھ بات کرنے والا آفیسر, اور بڑا جو ہے نا ایکٹیو, اور بڑا پریکٹیکل اپروچ, جوشیلا. اور اچانک سے یہ واقعہ ہوتا ہے. اطلاع یہی ہے جو ابتدائی ایک پریس کانفرنس آئی ہے طلال چودھری کی اور ان کی آئی جی اسلام آباد کی علی نصر رضوی کی, تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے اپنے آفس کی طرف آ رہے تھے, اور گاڑی کے اندر ان کے گارڈز بھی موجود تھے. تو مبینہ طور پر جو ہے نا یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے گارڈ سے ہی انہوں نے گن لے پکڑی ہے اور خود کو فائر مار لیا. اور اس سے پہلے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فون پہ ایک کال آئی, ان کو کال سنی انہوں نے, کال جیسے ہی بند ہوئی تو یہ واقعہ پیش آیا. اب فون چونکہ وہ کوڈ لگا ہوا اس کو, ٹھیک ہے, تو وہ اب اوپن ہوگا, اس کا فرانزک ہوگا, وہ کال کس کی تھی, اس میں کیا بات ہوئی, وہ کسی فیملی ممبر کی تھی, کسی دوست کی تھی, کسی دشمن کی تھی, کس کی کال تھی. تو اگر دشمن کی بھی کال ہو تو اس میں ایک ایس پی لیول کا آفیسر جو ہے وہ کسی طرح کے بھی ایک فیز سے گزر رہا ہو. اب وہ ان کے بھائی ہیں حسن, ان سے کوئی بات ہوئی ہے متعلقہ جو حکام ہے ان کی, اور ایک دوسرے بھائی ہیں ان سے بھی بتا رہے تھے آئی جی اسلام آباد, ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو ان سے کچھ انفارمیشن انہوں نے لی ہے کہ کوئی یعنی کہ گھریلو ناچاکی, کوئی ایشو, کوئی مسئلہ, کوئی فیملی کی طرف سے, یا کوئی ایسا سٹریس, کوئی پریشانی. تو بہرحال وہ ابھی تک ان کی باضابطہ ملاقات نہیں ہوئی تھی, وہ کہیں اوے تھے, اور وہ بتایا جا رہا تھا کہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, اور پہنچ کے جو ہے نا ابتدائی اطلاع تو یہی ہے کہ وہ کسی روٹ کے لیے یا کسی ڈیوٹی سے کانسٹیٹیوشن ایونیو سے واپس اپنے آفس کی طرف آ رہے تھے, اور بس وہ آفس کے راستے میں ہی گاڑی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا. گاڑی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. اب چونکہ یہ گاڑی کے اندر واقعہ پیش آیا, تو وہ جو سیف سٹی کیمراز ہیں اور وہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں, ان سے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے ڈیٹیکٹ کرنا, اور اس طرح سے جو ہے نا ایک اوپن اگر کوئی واقعہ ہو گراؤنڈ کے اوپر, تو اس میں اور گاڑی کے اندر کی اس طرح کی صورتحال میں. اچھا ہاں, جتنے لوگ ظاہرہ کے ساتھ موجود تھے ان کو بھی فی الحال تو حراست میں ہی ہوں گے. گاڑی کے اندر جو ڈرائیور, گن مین اور وہ سارے موجود تھے, ان سے بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, چل رہی ہوگی کہ کیا بات ہوئی, کیا معاملہ تھا, کس طرح گن لی گئی. اچھا دیکھیں, اب آپ ایک گاڑی کے اندر ایک آفیسر بیٹھا ہے, اس کے گن مین ساتھ بیٹھے ہیں, تو اگر وہ کہیں کہ گن دکھائیں تو وہ تو فوری طور پہ گن مین کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے گارڈ کے ذہن میں کہ وہ بھی آفیسر ہے, شاید گن چیک کرنے کے لیے پارٹ آف ڈیوٹی ہے, ظاہر ہے وہ تو کہ اس طرح کا معاملہ ہے. وہ تو اس انکار تو نہیں کر سکتا. یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے کسی شخص کا اور وہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ ذرا اپنی گن دیں, تو اس وقت تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اب وہ طیش میں ہے, غصے میں ہے, تو ایسے شخص کو جو ہے نا وہ گن اسے دور کر دی جائے وقتی طور پہ, اور اسے نہ دی جائے اس وقت, تاکہ کوئی کسی حادثے سے یا کسی نقصان سے بچا جا سکے. گاڑی میں اسموتھ جاتے ہوئے اگر ایک آفیسر کہہ دیتا ہے اپنے گارڈ سے یا اپنے جونیئر سے کہ یہ ذرا اپنی گن دکھا دیں, یا تو وہ کیسے انکار کرے گا, وہ تو پکڑا دے گا گن. تو اسی طرح کا معاملہ فی الحال یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ یقیناً کہ اتنا زبردست آفیسر, اور بلوچستان بڑا سکسیزفل ان کا رہا, جتنا عرصہ سرو کیا انہوں نے, اور اس کے بعد ابھی 1.5 ماہ پہلے بتایا گیا کہ اسلام آباد آئے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند کرے, اور جو بھی انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی وہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے. بالکل بتائیں گے ناظرین کو, جو بھی مزید تفصیلات اس کیس کے حوالے سے آئے گی. بہت بہت شکریہ سر فار گیونگ ٹوڈیز اپڈیٹس.
Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.